अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 12वां पारा शुरू करेंगे। वमा मिन दाब्बतिन फ़िल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। ज़मीन पर चलने वाले जितने जानदार हैं, सबकी रोज़ियाँ अल्लाह पर हैं। वही इनके रहने और सहने की जगह को जानता है और इनके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ वाज़े किताब में मौजूद है। सूरा हूद हमने पिछले पारे से शुरू की थी, चंद इब्तदाई आयात तब पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि सूरा हूद के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये उन चंद सूरतों में से है जो कि बूढ़ा करने वाली हैं। यानी ये वो सूरतें हैं जो हैं तो मक्की दौर की, लेकिन इनमें अक़वाम के ऐसे वाक़यात दिए गए हैं और ऐसे एंगल से उनको दिखाया गया है हमें कि वाकई इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि दुनिया की हकीकत क्या है और हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा एक परेशानी भी आती है जब इंसान अपने अमाल को देखता है और जब वो वाक़यात पढ़ता है तो उस सिनेरियो में चला जाता है कि किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी है। यहाँ पर बात की जा रही है कि अल्लाह ताला रिस्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अब आप देखें कि हम में से अक्सर लोगों का मसला ये होता है कि क्यों हम अल्लाह ताला की तरफ नहीं आ पाते, कुरान को समझने के लिए वक्त क्यों नहीं निकाल पाते। हम कहते हैं दरअसल काम है, जॉब है, ये चीज़ देखनी है, ये बखेड़े हैं मेरी ज़िंदगी में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि असल बात यह है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सही सेट करना है। हमारी तरजीहात में से टॉप मोस्ट जो एक प्रायोरिटी होती है वो ये है अल्लाह के कलाम को समझना और ये देखना कि मैंने अपनी ज़िंदगी जब गुजारनी है तो इस ज़ाब्ते के मुताबिक गुजारनी है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि रिस्क उसकी फ़िक्र नहीं हमें करनी चाहिए। रिस्क के मामले में हमें अपने आप को बता देना चाहिए कि जितना रिस्क अल्लाह ताला की तरफ से मुझे मिलना है वो मिलकर ही रहेगा। आप देखिए कई दफ़ा कुछ लोग किसी इदारे में काम करते हैं तो उनका भी ये एटीट्यूड होता है, वो कहते हैं जितनी तनख्वाह उतनी रहनी है, तो वो काम भी वाजिबी सा करते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो तनख्वाह को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि हमें अपनी सलाहियत के मुताबिक कितना आगे बढ़ना है और वही लोग फिर आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हम ये ना फ़िक्र करें कि मेरे इन तमाम मामलात का क्या होगा, वो तो जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखा है हमें मिल ही जाएगा। असल हमारे प्लान्स में, टारगेट्स में ये होना चाहिए कि हमें अल्लाह का बंदा बनकर कैसे रहना है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कुल करो जैसा तवक्कुल करने का हक है तो तुम्हें भी वो इसी तरह रिज़्क़ दिया जाएगा जिस तरह परिंदों को दिया जाता है कि वो सुबह को भूखे जाते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। यानी इंसान ये ना करे कि काम ना करे, क्योंकि कुछ लोग इस तरह की बातों का ये भी मतलब लेते हैं कि फिर हमें काम करने की ज़रूरत नहीं, जो रिज़्क़ हमारा है वो हमें मिल जाएगा। मकसद यहाँ बताने का ये है कि हम ये देखें कि मेरे पास एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, पूरी ज़िंदगी में क्या टास्क हैं, किन बातों पे मैंने तवज्जो देनी है और उनमें अल्लाह का बंदा बनने के कितने प्लान्स हैं। क्योंकि जो मुझे मिलना है, बाकी रिस्क वो तो वैसे ही मिल जाना है। अल्लाह ही वो है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसका अर्श ज़मीन पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो काफिर लोग पलट कर जवाब देंगे, ये तो निरा साफ साफ जादू ही है। और अगर हम इनसे अजाब को गिनी चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें तो ये ज़रूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज़ रोके हुए है। सुनो, जिस दिन वो इनके पास आ जाएगा फिर इनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिसकी हंसी उड़ा रहे हो वो उन्हें घेर लेगी। तो अजाब मांगना ये भी एक उनका एटीट्यूड था। ये भी बेसब्री की बात होती है ना, इंसान जल्दबाजी में इस तरह की बातें करता है कि हाँ जो होना है वो हो क्यों नहीं रहा। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जब वो वक्त आएगा ना फिर वो टल नहीं सकेगा, फिर इंसान के अंदर सिर्फ रिग्रेट्स रह जाएंगे। असल बात यह है कि जब हम थमे हुए हैं, अल्लाह के बंदे बन के रह रहे हैं और हम बहुत सी चीज़ों की हकीकत को समझ रहे हैं, तब ही हम तमाम मामलात को समझते हुए आगे बढ़ें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी में अमल करें, बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें कि कोई मुश्किल आए और फिर हमें अल्लाह याद आए। अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का जायका चखाकर फिर उससे ले लें तो वो बहुत ही नाउम्मीद और बड़ा ही नाशुक्रा बन जाता है।
اب یہ ایٹیچیوڈ ذرا سمجھیے گا. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے باوجود اس سے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں. یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے. 2 ایٹیچیوڈز ہیں یہاں پر. انہو لیئوس کفور. پہلا ایٹیچیوڈ وہاں پہ کیا بتایا ہے کہ نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اپنی دنیا میں بہت سارے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیک لسٹ میں اللہ کے احکامات کو، اللہ کے لیے بہت سے کام کرنے کو بہت ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنا ہوگا. جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم اللہ کا بندہ بن کے رہیں، ہماری زندگی کے جو مشکلات ہیں وہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گی. اور اسی لیے آگے بھی فرمایا گیا اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس کے لیے اس سے لے لیں تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں اس سختی کے بعد جو اسے پہنچ چکی تھی تو وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائی مجھ سے جاتی رہیں. یقیناً وہ بڑا ہی اترانے والا شیخی خور ہے. 2 طرح کے ایموشنز اور بڑے مکس قسم کے ایموشنز یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ انہو لیئوس کفور، کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ نا امید بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے. اور دوسرا یہاں کیا بتایا جا رہا ہے انہو لفرح فخور، کہ وہ بہت اترانے والا اور شیخی خور ہے. آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر اور موڈ کے ایکسٹریمز ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ انسان بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے اپنے جذبات میں، خوش ہے تو اتنا خوش ہے کہ مینک ہو جاتا ہے. اور جب اس کو ڈپریشن ہونا شروع ہوتا ہے، پریشانی ہونی شروع ہوتی ہے، مایوسی کی کیفیت اس کے اوپر آتی ہے تو بالکل بسترے سے لگ جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹیبل نہیں رکھتا اور اس کی پھر وجوہات ذرا پیچھے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی جب نعمت آتی ہے تو پھر اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. نعمت آئی اور لے لی گئی اس سے تو تب وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے اسباب کیا ہیں یا میں نے کون سے کام کرنے ہیں یا میں نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے. کنسسٹنٹ پیٹرن اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے جب نعمت کے بعد اس کو کوئی سختی آتی ہے اور یا کوئی برائی اس سے چلی جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے. یعنی ہر معاملے میں جو سمجھنے کا کام ہے، جو کرنے کا کام ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اپنے جذبات کو کبھی ادھر لے کر جاتا ہے، کبھی ادھر لے کر جاتا ہے. تو بیلنسڈ انسان کیا ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں نعمتیں ہیں تب بھی اسے احساس ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے. جب وہ نعمتیں کسی وجہ سے نہیں ہیں، ٹیسٹ ہیں، آزمائشیں ہیں، تو تب بھی اس نے اللہ کا ہی بندہ بن کے رہنا ہے اور یہ سوچنا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی میں نے اپنے معاملات کو سمیٹنا ہے. سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا نیک بدلہ بھی. تو ایموشن سے، بہت زیادہ ایکسٹریم آف ایموشن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ صبر اور ساتھ عمل صالح، اخلاص لانا ہوگا اپنے اندر اور اللہ کے احکامات کے مطابق، سنت کے مطابق تمام معاملات کو کرنا ہوگا. بس شاید کہ آپ اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والے ہوتے جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے آپ کا دل تنگ ہے صرف ان کی اس بات پر کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا. سن لیجئے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. یعنی آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا کام، اگر ہمارے پاس کوئی بھی قرآن کی آیت کا ہمیں ترجمہ سمجھ آ گیا، مطلب سمجھ آ گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں احادیث کا پتہ چل گیا، ہمارا کام آگے کنوے کر دینا ہے. اصل بات جو ہے یا اصل کئی دفعہ لوگ جب حقیقتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہم صرف یہ سوچیں کہ ہم لوگوں کو اللہ سے جوڑنا شروع کر دیں. جیسے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہم سے طرح طرح کے سوال پوچھتے ہیں اور اکثر اوقات جو سوال ہوتے ہیں ویسی نوعیت کے ہوتے ہیں. اچھا جی بتائیں ذرا اسلام میں لونڈی کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اچھا ذرا یہ بتائیں نا یہ عورت کی گواہی عادی کیوں ہے؟ اچھا 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ اصل میں تو جو سوال پوچھنے چاہیے وہ یہ ہیں کہ یہ 5 نمازیں ہم اپنی زندگی میں کیسے لاگو کریں، ہم سچ کیسے بولیں، ہم اپنے آپ کو غیبت سے کیسے بچائیں، یہ جو غصہ ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں. یعنی وہ بڑے بڑے کام جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے دیے ہیں ان سب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور ایسی ایکسیپشنز جو کہ سچویشنز کے مطابق یا یہ کہ کوئی آپ کو جہاں ضرورت پڑتی ہے اور وہاں پر آپ کو کچھ چیزوں کی آزادی دی یا آپ کو آپشنز دے دی گئی، ان کو ہم ہائی لائٹ کر کر کے دین کے بارے میں وہاں پر بات کرتے رہتے ہیں. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑا ہوا ہے؟ جواب دیجئے کہ پھر تم بھی اسی کے مثل 10 صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر وہ تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بس کیا تم دین والے ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟
جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت پر فریفتہ ہوا، ہم ایسوں کو ان کے کل عمل کا بدلہ یہیں پر بھرپور دے دیں گے اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ کیا ہے یہاں پر؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اس کو پوری پوری دے دی جاتی ہے، لیکن پھر اس کے لیے کیا ہے کہ جب اگلا وقت آئے گا، آگے آئے گا، تو وہاں پر کوئی کسی قسم کی وہاں پہ کمی نہیں کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ مل جائے کسی کو۔ جیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اپنی کوئی چیز ایسی دے رہے ہیں اور کوئی دوسرا کہے کہ اتنا اچھا جوڑا، اتنا اچھا ڈریس آپ نے کسی کو ویسے ہی دے دیا، ویسے ہی پکڑا دیا، لیکن آپ کہیں کہ نہیں مجھے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، مجھے یہ پسند ہی نہیں، مجھے اس سے فرق ہی نہیں پڑتا۔ اور کئی دفعہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو بہت پرانی بھی ہوتی ہے اور کوئی مانگے پھٹی بھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہماری اس سے کوئی ایسی یادیں وابستہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہمارا ایکچولی بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے دنیا کو بہت ویلیو دے دی ہے تو اس سے پیچھے ہٹنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، اس کے بجائے کسی اور کام کو پرائرٹی بنانا جو ہے ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا تھا وہاں سب اکارت ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب کچھ برباد ہونے والے ہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ سب کچھ جو انہوں نے سوچا وہ اکارت ہو گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی نیت اور اخلاص اور عمل صالح کا کتنا بڑا رول ہے جو کہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن پہلا آدمی جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیری راہ میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے لڑتے رہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں اور تم وہ دنیا میں کہلوا لیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جا پھینکیں۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا اور وہ قرآن پڑھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں جتلائے گا جس کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تو پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے خود علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھتا اور پڑھاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس لیے سیکھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، اور قرآن اس لیے پڑھایا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور تجھے دنیا میں عالم اور قاری کہا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو اسے گھسیٹتے ہوئے دوزخ میں لے جا کر پھینکیں گے۔ پھر ایک اور آدمی کو لایا جائے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اموال سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں جتلائے گا جن کا وہ اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا پھر تم نے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس راہ میں مال خرچ کیا جس میں تیری رضا تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جھوٹ کہتے ہو، تم تو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ لوگ تمہیں سخی کہیں اور وہ تم کو دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جو اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر پھینکیں گے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی نیتوں کو ہر وقت ٹٹولنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ جو بھی کام شروع کرتے ہیں اللہ کی خاطر ہی خالص شروع کرتے ہیں، لیکن جب کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی اور ایسے معاملہ ہوتا ہے تو ہم خوشی میں آ کے اپنے آپ کو کریڈٹ دینا شروع کر دیتے ہیں یا ہم اپنی ہی ذات میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے تمام مواقع پہ اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، تھام لینا چاہیے اور دوبارہ اپنی نیت کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب گواہ ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی ان کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ پس تو اس میں سے کسی قسم کے شک میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار رہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے منکر ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے؟ یصدون عن سبیل اللہ۔ ایک تو اللہ کے راستے سے روکنا، کیسے روکا جاتا ہے؟
سب سے پہلے تو مذاق اڑا کے روکا جاتا ہے, باتیں بنا کے روکا جاتا ہے. پھر جہاں پر انسان پڑھنے جانا چاہ رہا ہو ان کے بارے میں خوفناک کہانیاں سنائی جاتی ہیں. پھر یہ کہ ایسی اگزامپل سامنے لائی جاتی ہیں یا ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جو شاید نہ دین میں اس طرح چل پا رہے ہوتے ہیں نہ دنیا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. پھر ویسے بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ تم نے کیا حلیہ بنا لیا, اچھا تم نے یہ کیوں کیا, عجیب و غریب باتیں اور کنفیوژنز کر کے وہی رول پلے کیا جاتا ہے جو کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. دوسرا کیا ہے, وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا, ٹیڑھ جو ہے اس میں لایا جاتا ہے. کبھی ان سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں اگر یہ ہے تو پھر یہ کیوں ہے, اگر یہ الاؤڈ ہے تو یہ الاؤڈ کیوں نہیں ہے. یعنی یہ وہ سوالات ہوتے ہیں یا تو ان کا پریکٹیکلی ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہم صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے باتیں ایسی کرتے ہیں جیسے مطالبے مشرکین مکہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے. یا دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایسی باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے. لیکن وہ عام لوگ جو دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم جگہ جگہ ان کو کھڑا کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں, انکار کر دیا, کفر کر رہے ہیں وہ آخرت کے ساتھ. نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے اور نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا. ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں. یعنی ان کو وہ نظر ہی نہیں آتے, وہ حقائق ہی ان کے سامنے اگر آ بھی جائیں تو ان کو وہ چیز اپیل ہی نہیں کری, کیونکہ ہم نے سب کچھ تو اندر اپنے سسٹم میں لے جانا اسی طرح ہے نا, سننا ہے, دیکھنا ہے اور مشاہدے کر کے اور سن کر ہی ہم نے پھر ہمارے دماغ نے اس کو پروسیس کرنا ہے ساری انفارمیشن کو. تو وہ ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے. یہی ہے جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھر رکھا تھا. بے شک یہی لوگ آخرت میں زیاں کار ہوں گے. یقیناً وہ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے, وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب ان کو اس طرح سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں یہ کام کرنے سے آپ کیسے دنیا اور آخرت کما سکتے ہیں, جنت میں جا سکتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم تو شاید بور نہیں ہو جائیں گے جنت میں جا کے. اب دیکھیں دنیا میں اگر آپ کسی خوشی کی جگہ پہ جاتے ہیں, ریلیکس کرتے ہیں, تو وہاں سے آپ کا واپس آنے کو دل نہیں چاہتا. آپ کہتے ہیں اتنا مزہ آ رہا تھا, یہاں پہ دوبارہ ویکیشن کے لیے جائیں گے, دوبارہ سے کچھ پلان کریں گے. اور آخرت میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا میں کر کے جو آپ کمائی حاصل کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فضل آپ کو مل رہا ہے, تو اس سے انسان کیسے تنگ آئے گا. ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے, بہرے اور دیکھنے سننے والے جیسی ہے. کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی ایک انسان جو ہے وہ اندھا بہرا ہے, ایک وہ انسان ہے جو دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. تو دیر از گوئنگ ٹو بی ڈفرنس. ایک ہی گیدرنگ میں رہتے ہوئے ایک اٹھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے, اللہ کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے, اور اسی گیدرنگ میں بیٹھا ہوا ایک اور انسان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی بات اپیل نہیں کی. وہی باتیں بار بار ریپیٹ کر رہے تھے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں. اب یہاں پر واقعات شروع ہو رہے ہیں اور ان واقعات میں بھی بہت سے اسباق ہیں جن کی طرف ہم توجہ دیں گے. تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا کیا, صاف صاف میسج دے دیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو, مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے. اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم سرسری نظر میں دیکھتے ہیں کہ سوائے نیچ اور موٹی عقل والوں کے اور کوئی نہیں. ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے, بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھ رہے ہیں. دیکھیں سردار, ایلیٹ کلاس, انفلوئنشل کلاس جو ہے, انہوں نے ان کو کیسے جھٹلایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو وہ لوگ نظر آتے ہیں, کوئی انٹیلیجنس نہیں ان میں نظر آتی, یہ تو جو ہے آپ لاجک کے بغیر اور بلائنڈلی کسی بات کو جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر رہے ہیں. اور اس قسم کی باتیں انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں کی جو کہ نوح علیہ السلام کی بات سن کر اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر رہے تھے. نوح علیہ السلام نے کہا میری قوم والوں, مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنی طرف کی کوئی رحمت عطا کی تو پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی ہو تو کیا زبردستی میں سے تمہارے گلے مونڈ دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو. میری قوم والو, میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا, میرا ثواب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے اور نہ میں ایمانداروں کو اپنی طرف سے نکال سکتا ہوں. انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو. اور یہاں پر انہوں نے یہی بات دوبارہ ہائی لائٹ کی کہ ایک انسان کو ایک حد تک ہی بتایا جا سکتا ہے نا.
اللہ کی باتیں آپ سن رہے ہیں، اب آپ نہیں سننا چاہتے یا نہیں اس پہ عمل کرنا چاہتے تو کوئی انسان آپ کو زبردستی فورس تو نہیں کر سکتا، آپ کے دماغ کے اندر گھس کے وہاں کے جو چینلز ہیں ان کو تو نہیں ٹھیک کر سکتا۔ یہ تو معاملہ ہم نے خود سے اپنے ساتھ کرنا ہے نا، ہم نے جب کھلے دل کے ساتھ وسعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی جو بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگ اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں، یعنی جو انسان اپنے رب سے تعلق بھی بناتا ہے، ملنا بھی چاہتا ہے، اس کی زندگی میں وہ تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم کیسے غور و فکر کریں؟ ہم نے تو غور و فکر کرنا ہے کہ میں نے کون سے پرنٹ لینے ہیں، کون سی بوتیک پہ جانا ہے، کون سی سیل میں جا کر کپڑوں کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ ہم نے تو غور و فکر کرنا ہے کہ گھر بڑے سے بڑا کیسے بنانا ہے، آفس میں رہتے ہوئے ہم نے کس طرح سے اپنی ترقی کے اوپر توجہ دینی ہے۔ ہم کہاں سے غور و فکر کریں گے اس کائنات پہ؟ اور پھر جب ہم فارغ بھی ہو جاتے ہیں اور کائنات ہمارے سامنے ہوتی ہے، اتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، ہم ان پہ غور و فکر کرنے کے بجائے اپنی سکرینز پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ خوب ہی جانتا ہے، اگر میں ایسی باتیں کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی ٹال کلیم جو تھا وہ کسی نبی کی طرف سے نہیں آیا، کسی دین والے انسان کی طرف سے نہیں آیا، یہ ساری باتیں ان لوگوں کی طرف سے آتی رہتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو اس کو اپوز کرتے رہتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی، خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، بحث خود کر رہے تھے، بات خود نہیں مان رہے تھے، لیکن نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں آپ ہم سے بحث کر رہے ہیں۔ جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی میں کیوں نہ چاہوں، بشرطیہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے خود ہی اس نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہو تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ آپ دیکھیں اگر کسی انسان نے کوئی بات بنا بھی لی تھوڑی دیر کے لیے، اگر آپ لاجیکلی بھی سوچیں تو وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ وہ یہی بتا رہا ہے نا کہ ایک اللہ کی طرف بڑھیں، وہ یہ بتا رہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف بڑھیں، وہ یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ اس میں جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں کیا ہیں، حقوق اللہ کے اور حقوق العباد کے، جس سے آپ کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہو جاتا ہے، آپ کے دماغ میں کلیئرٹی آ جاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہو جاتے ہیں، تو کام تو سارے اچھے ہی ہیں جو کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈوب جانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی کیا کہا گیا، آیت نمبر 37 کو دیکھیے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے حکم سے وہ کشتی بنوائی، کیونکہ ہم بات کریں ایک صحرا کی جہاں پر شاید بارش بھی بہت لیمیٹڈ ہوتی تھی، وہاں پہ اتنے زیادہ پانی کا تو تصور ہی نہیں تھا کہ جس میں کشتی جو ہے وہ چلائی جائے گی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے طریقے سے ان کو بتایا وحی کے ذریعے کہ آپ کیسے یہ سارا معاملہ کریں۔ نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح کہتے کہ اگر ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو، یعنی ان کو کہا گیا ٹھیک ہے آپ اڑا لیں مذاق، ایک وقت آئے گا جب آپ کو اس دنیا کی اور اس تمام معاملات کی حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں جب بھی انسان اللہ کے حکم کے مطابق کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ عام لوگوں کو وہ بات بڑی illogical سی لگ رہی ہوتی ہے، اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، اور وہ بھی اسی طرح سے مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کے حکم کو سمجھ جاتا ہے اس کو یہ مذاق بودر نہیں کرتا۔
تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کرا لے، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہاں پہ جو آ رہا ہے وفارت تنور، کہ وہاں پر پانی آیا، مطلب پانی اس طرح سے تھا کہ کہا جاتا ہے کہ 7 دن اور 7-8 راتیں جو تھی لگاتار بارش ہوتی رہی۔ آپ دیکھیں، آپ کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں اور اگر طوفانی بارش ہو اور چند گھنٹوں کی ہو تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی سیلابی کیفیت ہو گئی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ وہاں پر اتنی بارش تھی کہ پانی اتنا زیادہ آنا شروع ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اوپر اور نیچے ہر طرف سے پانی ہی پانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پہ جو لوگ ایمان والے تھے ان کو اس کشتی کے اوپر جو ہے وہ سوار کر دیا گیا، اور اس میں جانوروں کو بھی شامل کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ جب ہم اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کشتی پہ ہوں، ہم ایسی سواری کر رہے ہوں سمندر کی، تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہوائی سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی دعا پڑھی جاتی ہے، تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ جو کشتی چلتی ہے اس پہ بھی ہم اللہ کا نام لیں، اس کا چلنا، اس کا ٹھہرنا۔ اور وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا غفور ہونا، رحیم ہونا، اس کو بھی یاد کیا۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑ کی طرح جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو کہ ایک کنارے پہ تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہونا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کی ذرا مینٹل ویژولائزیشن کریں، ذرا دماغ میں نا پورا نقشہ کھینچیں کہ کیا ہوا، کیسے دعوت دی گئی، کیسے لوگوں نے مذاق اڑایا، پھر وہ فائنل وقت آ گیا، بارشیں ہو رہی ہیں، کشتی بنی ہوئی ہے، اس میں ایمان والے سوار ہو رہے ہیں، اور نوح علیہ السلام کو کیا نظر آ رہا ہے سارے پروسیس میں؟ ان کا اپنا بیٹا وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر، اور وہ وہاں پر نہیں آ رہا، اور وہ اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ وہ اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے بلا کے کہتے ہیں میرے بیٹے آ جاؤ، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ جیسے ہوتا ہے کہ اتنی پریشانی میں اتنا سب کچھ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے لیے بھی خیر خواہی چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اب وہ بیٹے کا ایٹیچیوڈ دیکھ لیں، بیٹا نہیں ایمان والوں میں آیا، اس نے کس پہ بھروسہ کیا؟ بہت سے اسباب جو اس کے ارد گرد تھے۔ اس نے کہا میری فکر نہیں کریں، یہ پیچھے پہاڑ ہے، میں نے اس پہ ابھی چڑھ جانا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے امر سے بچانے والا کوئی نہیں، صرف وہی بچیں گے جس پر اللہ کا رحم ہوگا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ کس قدر ایک دکھ دینے والا یہ واقعہ لگتا ہے کہ نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال تبلیغ کی، لوگوں کی ہر بات کو برداشت کیا، لیکن ان کے اپنے گھر میں ان کا بیٹا جو تھا اس نے بات نہیں سنی۔ اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا رہے ہیں، اس کو بتا بھی رہے ہیں، اس کو سمجھا بھی رہے ہیں، اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، تم اس طرف آؤ، اور ایک موج نے آ کر اس کو ڈبو دیا اور وہ ختم ہو گیا سلسلہ۔ یہ کتنے گھروں کی کہانی ہمیں نظر آتی ہے کہ ماں باپ دین پر کام کر رہے ہیں، ماں باپ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو نہیں بچا پا رہے، اور ان کے بچے جو ہیں ایسے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے سسٹم میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ اتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں، ایسا ان کے اندر سپر قسم کا کانفیڈنس ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے ہمارے ماں باپ کو کیا سمجھ اور کیا عقل ہے، وہ تو بس ویسے ہی تسبیح پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو کیا پتا سائنسی ترقی کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کامیابی کا معیار کیا ہے۔ اور جب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں والدین ہونے کے ناطے تو کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو سوسائٹی کا بھی پریشر لینا پڑتا ہے۔ ایک طرف سے ان کے پاس یہ پریشر ہے کہ انہوں نے اپنے پیارے کو دین کی طرف لے کر آنا ہے، جو آ نہیں رہا، جو بات نہیں سن رہا، جو سمجھ نہیں رہا، اور اوپر سے سوسائٹی ان کے اوپر کیسی باتیں کر رہی ہے، اپنا گھر تو سنبھال لو، اپنے بچوں کو تو دیکھ لو، وہ تو نماز پڑھتے نہیں، وہ تو دین پر عمل نہیں کرتے۔ یا تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ شاید دوغلے ہیں، یہ اندر سے کچھ ہیں باہر سے کچھ ہیں،
اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی صحیح رول ماڈلنگ نہیں ہے گھر میں، اپنے بچوں کو تو سمجھایا نہیں انہوں نے صحیح طرح سے، یا پھر ہم ایسے لوگوں کو دیکھ کر یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ان کے بچے ایسے ہیں تو ہم کیوں ان کے درس پہ جائیں، ہم کیوں ان کا خیال کریں، احساس کریں، ان کو باتیں سناتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مثالیں ہمارے لیے اس لیے بھی رکھی ہیں کہ ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ اللہ چاہے تو ہدایت دیتا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے والدین ہونے کے ناطے کہ ہم جو تربیت کے مراحل ہیں ان کو پوری طرح سے آنیسٹی کے ساتھ انجام دیتے رہیں بس، اور ساتھ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ اور اگر ہم کسی بھی ایسے انسان کو دیکھیں جو دین کا کام کر رہا ہے، جو اللہ کا پیغام آگے پہنچا رہا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی فرد ایسا ہے جو کہ دین کے مطابق زندگی نہیں گزارا، تو ہم ان کے اوپر کریٹیکل قسم کی باتیں نہ کریں، بلکہ کیا کریں؟ ان کو حوصلہ دیں، ان کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی سوچیں کہ جس انسان کو خود نماز کی اہمیت ہے، توحید کے بارے میں وہ سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو اتنی تکلیف ہوتی ہے، عام انسان کو دیکھ کر بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی خیر خواہی کیا ہے؟ جیسے نوح علیہ السلام تو باہر نکل کر ہر شخص کو پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے ہیں اور اسے بتا رہے ہیں، ان کی باتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، تو جو ان کے اپنے گھر میں ہیں کیا وہ اس کی فکر نہیں کریں گے؟ تو ہدایت ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی، اللہ سے رو رو کے سجدوں میں جا جا کے ہدایت مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا کام پورا کروں، لیکن باقی جو معاملات ہیں میرے رب وہ تیرے حوالے۔ فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑی پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ یہ کیا تھا، کتنے ایک قسم کا وہاں پہ طوفان جو آ رہا تھا وہ ہر لیول پہ تھا، یعنی ایک تو طوفان جو تھا ان کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، ایک طوفان جو تھا ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا، ان کے جذبات کا طوفان تھا، انہوں نے اپنے پیاروں کو وہاں ڈوبتا ہوا دیکھا، نوح علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ وہ تمام معاملہ کیا، باقی لوگوں نے بھی سہا، اور اب جب سب کچھ تھم گیا تو آپ سوچیں کہ ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ ہمیں نا ایسی دعاؤں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں، اس میں کوئی شکایت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہے، اور اس میں ایسی بات بھی نہیں کہی گئی کہ ہر حال میں مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ، میں نے تو اتنا کام کیا ہے، بس مجھے نہیں پتا آپ نے میرے بیٹے کو جو ہے نا اس کو اس میں رکھنا ہے، مومنوں میں رکھنا ہے، اور اس کو جنت دے دینی ہے۔ بہت ایک ادب کے لحاظ سے کہ وہ تو میرے گھر والوں میں سے تھا، بہت ادب سے کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی فرما دیا وہاں پر کہ اور اس نے جب وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر حاکموں میں سے حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، یقیناً وہ تیرے گھر والوں سے نہیں ہے، اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہ ہو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے اپنا شمار کرانے سے باز رہ۔ تو نوح علیہ السلام کو بھی وہاں پہ روک دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ نہیں، وہ آپ کی پارٹی میں سے نہیں تھا، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ جو انسان ایمان پہ عمل نہ کرے، آپ اب جب کہ وہ نہیں رہا اس کو ڈسون کر دیں۔ آپ کوشش کب تک کرتے رہیں گے؟ آخری سانس تک کرتے رہیں گے جب آپ کے ارد گرد وہ لوگ موجود ہیں، پوری ایفرٹس اپنی لگائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے پالنے والے، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ تو یہ دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے اسی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کیا ایسی کوئی چیز نہ مانگ لیں، ایسی کوئی بات نہ کر دیں، اور اللہ سے ہمیں رحمت ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے اور بخشش بھی۔ فرما دیا گیا کہ اے نوح، ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کی بہت سی جماعتوں پر، اور بہت سی وہ امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم، اسی لیے آپ صبر کرتے رہیے، یقین جانیے کہ انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔
اب دوسری بات شروع ہو رہی ہے، اور قوم عاد کی طرف سے ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا۔ اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تجھ سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، تو کیا پھر تم بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب آپ دیکھیں، بھائی بھی کہا گیا، ساتھ ان کی بات بھی بتائے گی کہ وہ کیا بلا رہے ہیں، یعنی کہ کوئی ان کا ویسٹڈ اپنا انٹرسٹ نہیں نظر آتا۔ ان کو کیا فائدہ اگر لوگ اللہ کی عبادت کریں، وہ تو اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، اور اوپر سے وہ کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا لاجیکل برین بھی استعمال کر لیں، افلا تعقلون، عقل استعمال کر لیں، تو ہمیں خود سمجھ آ جاتی ہے کہ ایک وہ انسان جو خیر خواہی کے ساتھ آگے بڑھ کر ہماری اصلاح کر رہا ہے، اور ایک وہ انسان جو ہم سے اپنا کوئی ذاتی غرض یا فائدہ رکھتا ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والا بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے، اور تم گناہ گار ہو کر روح گردانی نہ کرو۔ تو یہاں پر بھی پھر ہمیں کیا امپورٹنٹ میسج مل رہا ہے کہ جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے تو پھر انسان کو کیا ملتا ہے، بہت سی بھلائیاں بھی ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ طاقت بھی انسان کی بڑھاتا ہے، کیونکہ کہا گیا نا کہ طاقت کے اوپر قوت جو ہے ان کو دی۔ انہوں نے کہا اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں، اور ہم صرف تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے نہیں، نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کو کوئی سالڈ فیکٹس چاہیے تھے۔ مزے کی بات یہ کہ جو لوگ دنیا میں بہت سارے فیکٹس پہ چلتے ہیں اور آپ سے دلائل مانگتے ہیں، جب آپ ان کو قرآن اور حدیث سے دلائل دیتے ہیں تو پھر وہ ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے چھپنے پر آ گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں بدی کر لو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو۔ یعنی ان کی بھی وہاں پر پورا جو ڈائلاگ تھا وہ اپنی قوم کے ساتھ ہوا، اور وہ قوم جو تھی، کیونکہ ایٹیٹیوڈ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ ایک انسان جو سننا چاہ رہا ہے وہ کس طرح سے، اور جو نہیں سننا چاہ رہا وہ آپ سے کیسا معاملہ کر رہا ہے۔ میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ پس اگر تم روح گردانی کرو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور ان لوگوں کو کر دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب دیکھیں حود علیہ السلام کے جو اس پورے ڈائلاگ سے اور بات چیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو اپنے رب کے بارے میں بہت کلیئرٹی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے سطحی طور پہ دین کا علم حاصل کیا اور چھوٹی چھوٹی سی کچھ باتیں سیکھ لیں، اور آپ نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بس سادے سے بندے ہیں، بس ہم تھوڑی سی نمازیں ہی پڑھ لیں، کیونکہ اکثر اوقات جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بس تھوڑی سی نماز پڑھ لیں، ہم بس ایسے تھوڑا سا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے تو بس اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ جبکہ دنیا کے معاملے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، دنیا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں میرا گھر کا پورا ڈیکورم بھی ایسا ہو، پوری فرنیشنگ بھی ایسی ہو کہ سب کے مقابلے کی ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو۔ ہم اپنے گیجٹس کے معاملے میں یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں وہ بھی بالکل لیٹسٹ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ ہم اپنی سواری کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، ہم اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں ایسا نہیں کہتے، لیکن دین کے معاملے میں ہم نے کچھ اور سٹینڈرڈ بنائے۔ اور یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی سے بات کر سکیں دین کے معاملے میں، کسی کو سمجھا سکیں دین کی بات، تو پھر ہمیں اللہ کی معرفت بڑھانی ہوگی۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرما دی، اور ہم نے ان سب کو عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ دیکھ لو، قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، اور ہود کی قوم عاد پر دوری ہے۔ یعنی یہاں پر بتا دیا گیا کہ ان کو وقت دیا گیا تو انہوں نے آیات سے انکار کیا۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی فارمولہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی آیات سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ میری وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ٹیک یور ٹائم، سمجھنے کی کوشش کریں، زندگی لگائیں، لیکن یہ کبھی آیت اور ترجمے کو پڑھ کے یہ نہ کہیں کہ مجھے اس کی سینس نہیں سمجھ آ رہی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انڈرسٹینڈنگ، میری عقل میں کچھ کمی ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح سے رسولوں کی نافرمانی،
اور اگر ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کو دیکھنا شروع کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کتنے پرنسپلز نظر آتے ہیں، کتنے طریقے نظر آتے ہیں جس کے مطابق ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں اور اپنے معاملات کو بھی بہترین کر سکتے ہیں۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ وہی میسج دیکھیں بار بار آ رہا ہے کہ جب صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح اللہ نے ہمیں زمین پہ بسایا ویسے رہتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب سے ہو کر سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روکتا ہے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے۔ اور ہمارے دور میں بھی ایسی بات ہوتی ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کسی کو کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے، ایسے نماز پڑھنی چاہیے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے قرآن میں آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں لو ہمارے تو خاندانوں میں یہی ہوتا تھا، ہمارے تو سب لوگ یہی کیا کرتے تھے، اب ہم وہ طریقے سارے چھوڑ دیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم اتنے زیادہ انسیکیور ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر والے جو بھی کر رہے ہوں، بچے کئی دفعہ اپنے پیرنٹس کو بھی کہتے ہیں نا، اگر کوئی پیرنٹس کہیں کہ بیٹا جب ہم تمہاری عمر کے تھے ہم تو ایسے رہتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے، تو بچے کہتے ہیں او موم ٹائمز ہیو چینجڈ، او ڈیڈ اب ایسے نہیں ہوتا دنیا میں۔ اس قسم کی باتیں بچے کر کے اپنے طریقوں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہم وہی طریقے جس میں کوئی ہم نے اپنے بگاڑ کی طرف ہی گئے ہوتے ہیں لیکن ہم نے اللہ کے دین کو خالص نہیں کیا ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم اسی پہ ٹھیک ہیں کیونکہ ہم نے سب کو کرتے دیکھا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں کیوں تھریٹ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نئے نئے فارمولے بتا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں آج کل کے دور میں یہ نیا فیشن نکل آیا دیندار بننے کا، اور یہ اس طرح سے اپنے ڈریس ہونے کا اور اس طرح سے گیدرنگز کرنے کا اور اس طرح سے بیٹھنے کا، تو اس قسم کی باتیں کر کر کے ہم اپنا بھی مزاج خراب کرتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ جو دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس کی رحمت عطا کی ہو، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، اور اے میری قوم والو، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور وہ اسے کسی طرح کی ایذا نہ دو، ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اس پر صالح نے کہا اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو رہ سکو گے، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر جب ہمارا فرمان آ پہنچا ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب نہایت توانا اور غالب ہے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معجزہ تھا اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیونکہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو انسان دنیا کی حقیقت کو صحیح نہیں سمجھتا، جو انسان اللہ تعالیٰ کے بنائے قانون کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا، وہ اپنے حساب سے سارے فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے ہوئے رہ گئے، ایسا کہ گویا وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو کہ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں اترے، لوگوں نے سمودیوں کے گھر کے پاس ڈیرے ڈال دیے اور انہی کے کنویں سے پانی سے آٹے گوندے اور ہانڈیاں چڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب ہانڈیاں الٹ دی جائیں اور گدے ہوئے آٹے اونٹوں کو کھلا دیے جائیں۔ پھر فرمایا یہاں سے کوچ کرو اور اس کنویں کے پاس ٹھہرو جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹی پانی پیتی تھی، اور فرمایا آئندہ عذاب والی بستیوں میں پڑاؤ نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی عذاب کے شکار ہو جاؤ۔ یعنی یہ جو ایسے مقامات ہوتے ہیں دنیا میں، جب لوگ جاتے ہیں ٹریول کرتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر کیسے اقوام رہتی تھیں، کس قسم کے ان کے اوپر عذاب آئے، کیا کیا معاملات ہوئے، تو ان کو پکنک سپاٹس نہیں بنانا چاہیے۔
وہاں پہ ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر ہمارا ایسا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اگر ہم وہاں جاتے بھی ہیں، وہاں سے گزرتے بھی ہیں، کہ عبرت حاصل کریں، اپنی زندگی سے اس کو ریلیٹ کریں، کیا ہم تو نہیں کوئی ایسا کام کریں، یعنی یہ ہمارے رونگٹے کھڑے کریں، بجائے اس کے کہ ہم وہاں پر کہیں کہ چلو یہاں بیٹھتے ہیں، سب مل کے کچھ گیمز بھی کھیلیں گے، کچھ سنیکنگ بھی کر لیں گے، شاید باربیکیو بھی وہاں پہ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر منع فرما دیا کہ ایسا کام نہ کیا جائے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے اور سلام کیا، انہوں نے بھی جواب دیا سلام ہو، اور بغیر کسی تاخیر کے گائے کا بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ اب جو دیکھ کر ان کے تو ہاتھ بھی اس طرف نہیں پہنچ رہے، تو انہیں انجان پا کر دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف سے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ان کی بیوی جو کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دے دی۔ وہ کہنے لگی ہائے میری کم بختی، میرے اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں خود بڑھیا اور یہ میرے خامد بھی بہت بڑی عمر کے ہیں، یہ تو یقیناً بڑی ہی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اللہ کی قدرت سے تعجب کر رہی ہے؟ تم پر اے اس گھر کے لوگوں اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، بے شک اللہ حمد و ثنا کا سزاوار اور بڑی شان والا ہے۔ جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی، تو ہم نے قوم لوط کے بارے میں کہنے سننے لگے، یقیناً ابراہیم بہت تحمل والا، نرم دل اور اللہ کی طرف جھکنے والا تھا۔ اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹالے جانے والا عذاب ضرور آ جائے گا۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ اولڈ ایج پریگننسی کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر جو پریگننسیز کا ذکر ہے وہ بڑی عمر کی پریگننسیز کا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو کسی وقت بھی انسان کی اولاد ہو سکتی ہے اور وہ نارمل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سائنسی ترقی ہمیں یہ ڈراتی رہتی ہے کہ اگر آپ نے آفٹر 30s اور آفٹر 40s اگر کبھی بچہ پیدا کرنے کے بارے میں سوچا بھی یا کوشش بھی کی، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی ابنارملٹیز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ میں باقاعدہ اب کچھ ایسی خواتین کو بھی جانتی ہوں ویسٹرن کلچرز میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ہم نے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، پھر ہم نے شادی کر کے پہلے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا کرنا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے اپنی فیلڈ میں، اور پھر ہم جب 40 سال کی عمر کے قریب پہنچیں گے تو کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے وہ ہم کروا لیں گے، لیکن تب ہم اپنی فیملی کی گروتھ کے بارے میں سوچیں گے۔ تو بات یہ کہ اگر ہم اس بنیاد پہ سوچیں کہ اگر کبھی کسی کو اللہ تعالیٰ اس عمر میں اولاد دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں کوئی باتیں نہیں بنانی چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ کوالٹی بھی بتائی گی، اِنَّ ابراہیم لحلیم اواہ منیب، کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تحمل والے تھے، حلیم تھے، بردبار تھے اور نرم دل تھے اور اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے تھے۔ تو ان کوالٹیز کو بھی اپنے اندر لاتے رہنا چاہیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے اور تو ہماری اصلی چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ لوط نے کہا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ لیتا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ پائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہے نکل کھڑا ہو، تم میں سے کسی کو مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھنا سوائے تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا دن صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریاں پتھر برسائے جو طے بطے تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ یہ جو واقعہ ملتا ہے یہاں پر قوم لوط کا، اس میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ ہوموسیکشولیٹی میں انگیج تھے۔ اب آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوموسیکشولیٹی کو پوری دنیا میں بہت سے ممالک میں لیگلائز کر دیا گیا ہے، اور جن جگہوں پہ لیگلائز نہیں ہوا جیسے جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر پریشر بھی بہت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو نئی نسل ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہمیں نظر آتی ہے کہ اٹس دیئر لائف،
اگر ان کو کوئی خواہش ایسی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی باتوں میں انٹرفیئر کریں؟ جہاں پر ہمیں ایک فارمولہ جو ہے اپنی زندگی کے لیے سمجھنا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے قرآن میں۔ ایک ہماری خواہش ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی بھی خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل نہیں چاہتا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، تو وہ خواہشات جو ہیں اس کے اوپر حاوی آ جاتی ہیں اور اس کو پھر وہ خواہشات اس پر حاوی آ جاتی ہیں اور اس کو پھر ایک غلط ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں۔ کہ جو نئی نسل ہے وہ ایسی باتیں کرتی ہے، ہمیں نظر آتی ہے کہ اٹس دیئر لائف۔ اگر ان کو کوئی خواہش ایسی محسوس ہوتی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی باتوں میں انٹرفیئر کریں؟ جہاں پر ہمیں ایک فارمولہ جو ہے اپنی زندگی کے لیے سمجھنا ہے۔ ایک ہوتی ہے میری چاہت ہو سکتی ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں کیا کروں، میری بچپن سے ہی یا شروع سے ہی جب میرے اندر یہ خواہشات آنی شروع ہوئیں تو مجھے لگا کہ میری خواہشات اپنی سیم سیکس جینڈر کی طرف ہے، یعنی اپوزٹ سیکس کی طرف میری کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے انہی کی طرف خواہش محسوس ہوتی ہے، تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے تو نہیں جان کر اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے ایسی خواہشات رکھنی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہی بات سکھائی ہے قرآن میں۔ ایک ہماری خواہش ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی، کوئی بھی خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، میرا یہ دل چاہتا ہے، میرا یہ دل نہیں چاہتا، اور ایک ہوتا ہے اللہ کا حکم۔ تو جو انسان اپنی خواہشات کو آگے سے آگے بڑھاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے کہ میں بھی انسان ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے مجھے وہ کرنا چاہیے، تو وہ خواہشات اس پر حاوی آ جاتی ہیں اور اس کو پھر ایک غلط ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں۔ اسی لیے ہر جگہ پہ جب بھی ہمیں کوئی بھی خواہش آئے کسی قسم کی بھی، تو ہم اپنے آپ کو بتائیں کہ کوئی بات نہیں، آ گئی نا خواہش، لیکن اب میں اس سلسلے میں دیکھوں کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، اور جو میرے رب کا حکم ہے میں نے اس کی طرف جانا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کے اوپر بھی عذاب آیا۔ وہ ایسے کسی گھنونے کام میں ملوث نہیں تھی، لیکن عذاب کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان کی لائلٹیز ان کے ساتھ تھی، ان کا ایک سافٹ کارنر تھا ان لوگوں کے لیے جو کہ ہومو سیکشوالٹی میں انگیج ہو رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے، ایسی سوچ رکھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے سافٹ کارنر نہیں رکھنا، کیونکہ سب سے برا عذاب جو تھا وہ اس قوم کے اوپر آیا تھا۔ کہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نقشے پہ دیکھیں تو ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیڈ سی ہے وہاں پر ایک لیک آف لوت ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریا میں بہت ساری سیسمک ایکٹیویٹی بھی دیکھی گئی ہے، اور وہاں پر یہ بھی جو سیٹلائٹ امیجز ہیں اسے دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 100 میٹر کی گہرائی میں وہاں پہ ایسے نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسے قوم یا ایسی کوئی بستی ہے جو کہ اندر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ڈیڈ سی کی خاصیت کیا ہے کہ کیونکہ اس کا سالٹ کنٹینٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں اندر جایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو ایسا عبرت بنایا ہے کہ سیٹلائٹ امیج سے ہمیں کچھ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی قوم بستی تھی جو کہ تباہ ہو گئی، لیکن وہاں تک کوئی پہنچ نہیں پاتا۔ اور پھر یہ کہ ان کو کیا کچھ کیا گیا، ان کے اوپر زلزلہ آیا اور ان کو اوپر اٹھا کے نیچے پھینکا گیا، ان کے اوپر کنکریاں برسائی گئیں۔ تو یہ سارے معاملات ان کے لیے کیے گئے اس لیے کہ جو کام انہوں نے کیا تھا یہ بہت ہی غیر معقول کام تھا، اور ہمیں اپنے لیے اس سے بہت سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تو تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اے میری قوم ناپ تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد اور خرابی نہ مچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر کچھ نگہبان نہیں ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں ان کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس چیز میں ملوث تھے، کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی چیز بیچو تو ناپ تول کر بیچو، اور جب تم خریدو تو تب بھی وزن کر کے خریدو۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ بات کیا کر رہے ہیں، کس بات کا تانا دے رہے ہیں؟ نماز کا۔
آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تمہاری نماز کیسی ہے، یعنی کہ ہم لوگوں سے ڈیلنگ کرنے کے لیے اور اپنے دین کو پرکھنے کے لیے اپنے مزاج کو نہیں دیکھتے، قرآن کو نہیں دیکھتے، حدیث کو نہیں دیکھتے، ہم دوسروں کی نمازیں دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر ان کی نماز کو میں اتنا گریڈ کر لوں کہ وہ 100% پہ آ جائیں تو تب میں اللہ کا حکم فالو کرنا شروع کروں۔ یا ہم کہتے ہیں اچھا تمہاری نماز نے تمہیں یہ سکھایا، کیونکہ ایسے ہی جملے ان کو بھی کہے جاتے تھے۔ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ بالکل ارادہ نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ میرا ارادہ تو اپنی طرف بھر اصلاح کرنے کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کے باعث مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے نا، یہ سارے ہسٹوریکل جو ساری فیکٹس ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ لوگ ان مقامات پہ جا کر وزٹ کرتے ہیں، ٹرپس لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اقوام کیسے رہتی تھیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو ایسے تمام افراد جو یا تو دین کی طرف نہیں آتے، یا جب دین کے احکامات ان کو بتائے جاتے ہیں تو وہ اپنے کاروباروں میں اس کو صحیح طرح سے اپلائی نہیں کر رہے۔ کئی دفعہ خواتین بڑی پریشان رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ صحیح طرح سے اپنے کاروبار کو رن کریں۔ تو ایسے سب لوگوں کے لیے ہمیں کیا ٹپ یہاں سے ملتی ہے؟ ان کو استغفار کی طرف لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ یعنی اس قسم کی باتیں آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ پوری کہانی سن کے کہتے ہیں اٹس ناٹ میکنگ اینی سینس۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اب میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسے دوری سمود کو ہوئی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست نہیں تھا۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشور ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھات ہے جس پر لا کھڑا کیا جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان غلط لیڈرشپ کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم دنیا میں کسی کو فالو کریں، یعنی ہمارے پاس ایک جو ایبسولوٹ پیرامیٹر ہے نا، جس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی کبھی ایسا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم جس بھی لیڈرشپ کو فالو کریں ہمیں آنکھیں کھول کر اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ہم اس کو لے لیں گے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو اللہ کے احکامات سے ٹکراتا ہے تو وہاں پر اب ہم ان سے اچھے طریقے سے بات چیت کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جو ہم تیری طرف بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اس کی پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی والی سورہ ہود کی جو آیت ہے اس کو تلاوت فرمایا۔
یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم ملتوی کرتے ہیں، وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی تو مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں اپنے کسی آفیسر کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، جب اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کئی دفعہ بہت سی بہویں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ساسوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں، کچھ خواتین بیٹھی ہیں شوہروں کے بارے میں کر رہی ہیں، یا شوہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور بیویوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی بھی کسی کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ شخص آ جائے تو وہاں پر اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کی عظمت اتنی ہوگی اور وہاں پہ ہیبت اتنی ہوگی، اور جب لوگوں کو جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی محسوس ہوگی کہ دنیا میں ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے رہے، انکار کرتے رہے، وہ تو سب ہمارے سامنے آ گیا۔ لیکن جو بدبخت ہوں اور وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں چیخیں چلائیں گے، وہ ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان و زمین برقرار ہیں، سوائے اس وقت کے جو ہمارا رب چاہے، اور یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔ لیکن جو نیک بخت ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ یہ بے انتہا بخشش ہے، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم اس سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، ظالم لوگوں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم ہی مدد دیے جاؤ گے۔ دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھ، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ کیا یہاں کہا جا رہا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ بہت امپورٹنٹ فارمولہ یہاں پر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک تو توبہ استغفار کرنی ہے، اور آگے کیسے بڑھیں؟ کئی دفعہ ہم اسی میں سٹک رہتے ہیں، وہی بات یاد کرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا، میری یہ چیز ٹھیک نہیں جا رہی۔ تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ گناہ ہو جانے کے بعد کوئی نیکی بھی کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ سمپل فارمولہ دے دیا گیا کہ جہاں بھی ہوں ہم اللہ کو یاد رکھیں، گناہ ہو گیا تو کیا کریں؟ اس گناہوں کا چرچا نہ کریں، اس گناہوں کا غم نہ منائیں، بلکہ کیا کریں؟ نیکی کی طرف بڑھیں۔ فوراً سوچیں کہ اس وقت کون سا نیکی کا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں، اور وہ جو نیکی ہے ان گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گی، اور پھر لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی گناہ کرے، پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے، اور جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطیہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک درخت کی خوش شاخ پکڑ کر اسے ہلایا تو اس کے تمام خشک پتے جھڑ گئے۔ پھر انہوں نے کہا، ابو عثمان جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیے آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، تو آپ نے اس درخت کی ایک خوش شاخ پکڑ کر اسے جھاڑا تو اس سے تمام خشک پتے جھڑ گئے، تو آپ نے فرمایا، سلمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا جی فرمائیے کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے 5 وقت
وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس خوش شاخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اسلام، جیسے ہم کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، بڑا پریکٹیکل مذہب ہے، تو اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ایڈز کو بھی، جیسے ہم ٹیچنگ ایڈز کہتے ہیں نا، ان کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو شاخ نظر آ رہی ہے اس کو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ جو صحابہ نے ان سے سیکھا وہ بھی اسی ٹیچنگ ایڈ کے ذریعے آگے اپنے ساتھیوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک اہم فارمولہ ہے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں آسودگی دی گئی ہے اور وہ گناہ گار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے کہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پورے سسٹم ان پلیس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس بستی کے اوپر یا کن لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے یا زیادہ جھنجھوڑنا ہے، اور اس کے لیے بھی جب حجت تمام ہوتی ہے تو تب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا۔ وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہیں، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا پوری ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں، اور انسانوں کو اور جنوں کو وہاں بھر دینا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ہماری بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے، اکثر اوقات جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ سب جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم کے درمیان جھگڑا ہوا تو جہنم کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، اس لیے کہ تمام متکبر اور جابر اور ظالم لوگ میرے اندر ڈالے جائیں گے۔ تو جنت کہے گی کہ میرے لیے کیا ہے، تمام کمزور اور دھتکارے ہوئے لوگ ہی میرے اندر جائیں گے۔ اللہ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں رحم کرتا ہوں۔ اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت اور جہنم دونوں نے بھرنا ہے، جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں مبارک سے اس میں رکھیں گے تو وہ کہے گی بس بس، اسی طرح جہنم بھر جائے گی اور اس کے کنارے ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی حدیث کو پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ جو باتیں بتائیں گے نا صرف ہمیں ڈرانے کے لیے، ویسے ہم سب نے آرام سے جنت میں چلے جانا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے آخرت کا، جس کا آخرت کا عقیدہ ہو، اور جہنم اور جنت کی اتنی ویوڈ پکچرز دی گئی ہیں، کلیئر پکچرز دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ تمام معاملات کیسے ہوں گے۔ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمین اور آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ اب ہم شروع کریں گے سورہ یوسف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھیں گے اور پھر ہم اس کی وضاحت کی طرف جائیں گے۔ لوگوں کو قصے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور لوگ قصے کہانیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ایک مکی صورت ہے، اور جب ہم اس کے واقعات کو پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ اہل عرب جو تھے ان واقعات کی ڈیٹیل سے بالکل ناواقف تھے۔ اور جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے احسن القصص، یعنی جو لوگ قصوں میں کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین ایک واقعہ جو ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ عام جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں حسن کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، انسانی جذبات ہیں، محبتیں ہیں، نفرتیں ہیں، اور جیسے کوئی ایک سوپ اوپرا یا ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہے، جس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم اصلاح کا پیکیج لے کر آئے ہیں
لیکن برائیوں کو اتنا اچھال اچھال کے دکھایا جاتا ہے کہ انسان انہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن سورہ یوسف کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھلائی کو کیسے خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بھی احساس ہونا شروع ہوگا کہ ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے اور وہ کس طرح سے چلتا ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم اسی طرح چلیں۔ پھر یہ کہ بہت سی یہاں پر اس کی خصوصیات ہیں سورہ یوسف کی، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ جگہ جگہ بار بار ایک چھوٹے چھوٹے اینگل سے جو ہیں مختلف صورتوں میں آئے، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے اس کو ایک ہی صورت میں اچھے انداز میں پورا بیان کر دیا گیا، اور اس میں ہمیں ایک کانسٹنٹ تھیم ملتی ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر جو ہے، اور اس میں کیسے کیسے چیلنجز آتے ہیں اور اس کو کیسے انسان دیکھتا ہے اور سمجھنا شروع کرتا ہے۔ پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم یہ بھی سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے، اور یہ مکی دور کے اختتام پہ کلوزر ٹو دیٹ ٹائم جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی طرف جا رہے تھے، تب یہ نازل ہوئی۔ تو مکی دور کا جو اختتام تھا اس پر ہم اسباب نزول کو ذرا اگر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت بڑا مشکل تھا مسلمانوں پہ، یعنی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی تھیں، ان کو بہت طریقوں سے ان کو کارنر کیا جا رہا تھا، اور وہ سب جو پرسیکیوشن تھی وہ ایک پیک پہ پہنچی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ کمیونٹی جو ہے یہ دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارادہ کیا کہ وہ اب جائیں اور جا کے طائف میں سفر کریں اور وہاں پہ لوگوں کو بھی کچھ بتائیں۔ اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 10واں سال تھا نبوت کا، اس میں جس کو ہم کہتے ہیں عام الحزن، وہ بھی واقعہ ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیسٹ سپورٹس کو کھو دیا تھا۔ ابو طالب جو ان کے چچا تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن تھرو آؤٹ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ قبائلی نظام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان زیادہ حد تک پہنچا نہیں سکتے تھے اس سسٹم کی وجہ سے۔ دوسرا ہم وہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری زوجہ تھی، اور جنہوں نے 25 سال اس شادی شدہ زندگی میں گزاری اور ہر طرح کی سپورٹ اپنے پیارے شوہر کو جو تھی وہ پرووائڈ کی، اور وہ بھی اب وہاں پر نہیں ہے۔ سو یہاں پر جب وہ غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اختلافات جو ہیں وہ بہت حد کو پہنچ چکے ہیں، اور مکی دور میں 10 سال گزر چکے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اب ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ابھی لگ نہیں رہا کہ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، نہ ان لوگوں نے سنا نہ سمجھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح سے زیادہ ان کو اذیت پہنچانے والے معاملات کیے۔ اسی دوران میں جو مشرکین مکہ تھے، اب ان کو ایک اور موقع ملا، اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، کسی طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تنگ کرنے کا کوئی پلان بنائیں۔ تو وہ بھاگے بھاگے یہودی علماء کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپورٹ بھی نہیں ہے، طائف میں بھی ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے سامنے ان کو کسی طرح سے ایکسپوز کریں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو جو وہاں پر جیوز تھے، جو یہود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، اور آپ جب ان سے پوچھیں گے تو ان سے خاص طور پہ یہ پوچھیں کہ وہ تو کنعان میں تھے، وہاں سے وہ مصر کس طرح سے آ گئے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پورا میپ دیکھنا ہوگا اور باقی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اس کی حقیقت نہیں پتا تھی، آپ ویسے بھی امی تھے، اور یہ وہ دور تھوڑی تھا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی لائبریریز تھی، نہ کوئی اور سیکھنے کا طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور جس میں تمام واقعات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی طرح سے تربیت ہوئی، مثلا جو عام لوگ تھے ان کی کیسی تربیت ہوئی، کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں اور مختلف تعلقات ہیں ان میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو صحابہ کرام تھے ان کو شوق تھا واقعات سننے کا، سٹوری سننے کا، تو یہاں سے کیا پتہ چلا کہ جب ہم کوئی سٹوری سنتے بھی ہیں یا واقعہ سنتے بھی ہیں تو اس سے کس طرح سے سننا چاہیے، کس طرح سے اسے لرننگ لینی چاہیے۔ یا عام حالات میں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر کریٹیو سکلز ہیں، مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، تو پھر اس کو کیسا لٹریچر پروڈیوس کرنا چاہیے، یہاں سے بھی ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ڈھارس دی گئی
ان کو ایک طریقے سے یہ سکھایا گیا کہ جو آپ کی زندگی کے چیلنجز ہیں آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ لے آتا ہے جس میں ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے، تو ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اس ٹائم پہ مشرکین مکہ نے جو سوال کیا تھا ان کو صرف اتنا ہی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کی ایسی ایسی ڈیٹیلز دے دی گئیں جو شاید ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی باتیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں۔ تو اس پورے بیک گراؤنڈ کو یاد کر کے اور سمجھ کے ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور ہمارا مسئلہ یہی، ہم کہتے ہیں دراصل یہ عربی میں ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو ہمیں کس لیے بتایا گیا کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد ہم اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو مزہ اس عربی زبان میں ہے، جب آپ ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور آپ اس کے کنیکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو یہاں پر کیوں رکھا، یہ جملہ اس طرح سے کیوں کنسٹرکٹ کیا گیا، یہ آیت اس طرح سے کیوں آئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یقین جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ یہاں پر احسن القصص کی بات ہو رہی ہے کہ بہترین واقعہ جو ہے یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کو کچھ پڑھانا چاہ رہے ہیں، قرآن سے ان کے لنک کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں اکثر ان کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ ان کو سورہ یوسف پڑھائیں، کیونکہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اصلاح بھی ہوگی، ان کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سننے کو ملے گی جو ان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے مختلف چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس سارے واقعے کو اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں ویژولائز بھی کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے جو کہ اپنے والد سے اپنے خواب کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ والد کا اور بچے کا ریلیشن شپ کیسا ہے، اور اس میں کون ایفرٹ کر رہا ہے۔ کیا والد آ کر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی بات ہے مجھ سے شیئر کرو؟ نہیں، وہ بچہ خود آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے والد سے شیئر کر رہا ہے، اور جب وہ شیئرنگ کر رہے ہیں تو کتنے ادب سے کر رہے ہیں، رسپیکٹ دیکھیں کتنی ہے، اور جب والد بھی جواب دے رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو اس کا اصلاح بھی کر رہے ہیں، اس کی تربیت بھی وہاں سے کر رہے ہیں، اور کتنے پیار سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہم سے کچھ شیئر کرتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں اور بات کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا آگے جاؤ گے تو، ذرا زندگی گزارو گے نا، زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا خواب سنا اور ان کو کیا رہنمائی کی کہ آپ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں۔ یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی تھے، اس میں سے 10 بھائی جو تھے وہ ستیلے تھے، اور ایک جو تھے وہ انہی کے ساتھ کے تھے۔ تو اب انہوں نے کس لیے ان کو کہا بھائیوں کے بارے میں؟ کیونکہ ان کو نظر آتا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ جو ستیلے بھائی ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ، ان کا نیچر، ان کا جیلس ایلیمنٹ ہے، اور جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ ان کا ایک اور طرح کا مزاج ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں میں آپس میں کوئی دشمنی ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس سبلنگ رائیولری کو ختم کرنے میں۔ یعنی جب 2 چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو والدین سے وہ بھی نہیں ہینڈل ہوتے، کہتے ہیں میرا تو دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ یا تو ہمیں جو بہت اچھا لگتا ہے یا وہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اسی کی سائڈ لیتے رہتے ہیں، اور دوسرا بچہ جو ہے اس کو ڈانٹتے ہی ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کو کہتے رہتے ہیں تم بڑے ہو اور تمہیں صحیح کام کرنا چاہیے، اور ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں، یہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے ہی یہ مسئلے ہیں۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہے جو ہمارے درمیان ایسی عداوت دلاتا ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر پورا عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بڑے علم والا اور بہت ہی زبردست ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کی بھی بات ہوئی ہے نا، اور خوابوں کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ وہ رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے۔
ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے دائیں جانب تھو تھو کر دے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے، یعنی تعوذ پڑھے، اور پھر اسے اس شیطانی خواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب جو ایک مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمانی یعنی اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرا نفسانی جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث النفس کہتے ہیں، کہ جو روز کے معاملات ہیں، جیسے کسی بچے کے امتحان ہونے والے ہیں تو اس کو ہر وقت لگتا ہے کہ پیپر سامنے ہے، مجھے پین نہیں مل رہا، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا۔ آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کو بار بار خواب آتا ہے کہ میں نے ٹریول کرنا ہے اور گاڑی نہیں چل رہی، یا بیگ میرے پاس نہیں ہے، یا کوئی ضروری چیز ہے وہ ہم بھول آئے ہیں۔ تو یہ انسان جس معاملے میں الجھا ہوا ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الہام ہوتا ہے کئی دفعہ، جو کہ ایک اچھا خواب ہوتا ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی اچھا انڈیکیشن ہوتا ہے۔ اور شیطانی خواب کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمیں الجھاؤ میں ڈالتے ہیں، کوئی بری چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس چیز کی کھوج لگاتے رہیں، کسی سے جا کے تعبیر کروائیں؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ ہم کچھ صدقہ دے دیں، اور صدقہ دینے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی خیر ہے تو وہ مجھے حاصل ہو جائے، کوئی شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اور اسی طرح سے خواب آپ کو ہمیشہ اگر شیئر کرنا ہے تو کسی ایسے انسان سے کرنا ہوتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو، نہیں تو آپ دیکھیں کہ خواب کی جو تعبیر دے دی جاتی ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پورا بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں محتاط رویے سے آگے چلنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اکثر اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جس کو خواب آتے ہیں وہ بہت نیک انسان ہے۔ ہم ابھی یوسف علیہ السلام کی اس واقعے میں پورے میں پڑھیں گے کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کو بھی سچا خواب آیا۔ تو خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا ابا صریح غلطی میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے کہ کیمرے کا رخ ایک کمرے کی طرف تھا جہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بات چیت کر رہے ہیں، اب کیمرے کا رخ دوسرے کمرے کی طرف ہوتا ہے جہاں پر وہ 10 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ان کی لینگویج کا سٹائل کیسا ہے، ان کی باتیں کیسی ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، باپ کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، بھائی سے وہ بہت زیادہ جیلس ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ أُصْبَحْ، کہ ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، ہم تو بہت بڑا گینگ ہے، ہمارا تو بڑا روب ہونا چاہیے۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ پہلی بات کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام والد کو کیوں اتنا اپیل کرتے ہیں، کیوں والد کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہے، یہ دیکھنے کے بجائے کہ وہ کتنے ریسپیکٹفل ہیں، کیسے اپنے والد سے اپنے کمیونیکیشن سٹرونگ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یوسف کو کچھ کر دو، یوسف کو مار ڈالو، تو پھر والد کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گی۔ دنیا میں بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں نہ رہے، یعنی ایک جو بیوی ہے اور شوہر ہے وہ آپس سے اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرتے، اس کا بلیم کس کو دیتے رہتے ہیں؟ ساس کو، یا یہ کہ اور رشتہ داروں کو، یا اس کی وجہ سے جو ہے اپنے تعلقات کی خرابی جو ہے اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا، ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اپنے فوکس پہ رہتے ہیں، کہ وہ ان کے خلاف اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرتے، لیکن ان کو کہیں پھینک دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہر وقت دوسروں کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے کھیلیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اب مجھے یہ بھی کھٹکا لگا ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بہت ہی نکمے ہیں۔ اب جب وہ اپنے والد کے پاس پورا پلان بنا کے آتے ہیں تو پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں،
آپ والدین پہ ایک دباؤ ڈالتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے. جیسے بچے جب کوئی موبائل لینا چاہتے ہیں یا کوئی اور اپنی اجازت لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کیے پہ توجہ نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں ہمارے فرینڈس کے پیرنٹس کتنے اچھے ہیں, وہ ان کو ہر چیز کی اجازت دے دیتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کبھی آپ اگر ان فرینڈس کے والدین سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو بالکل اجازت نہیں دیتے, اور وہ کہتے ہیں ہمارے بچے بھی ہمیں تو بلکہ آپ کی مثالیں دے رہے ہوتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو اجازت دیتے ہیں. تو جب انسان کوئی غلط کام کی طرف کئی دفعہ بڑھتا ہے تو وہ اسی قسم کی بات سے ابتدا کرتا ہے تاکہ دوسرے انسان پہ ایک پریشر رکھ سکے. اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پر اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے, لیکن یہ ان کو اپنی باتیں سنا کر بار بار کنونس کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے. پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد کنویں کی تہہ میں پھینک دیں, ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں ہوں گے. آپ سوچیں نا کہ یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر گئے, وہاں کھیلے کودے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دیندار خاندان جو ہیں ان کو بھی ہیلدی اور حلال انٹرٹینمنٹ کا پورا حق ہے. یعنی ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جو دیندار لوگ ہیں وہ کہیں پارک میں بھی نظر نہ آئیں, کوئی گیم کھیلتے نظر نہ آئیں, کوئی اگر وہ بے ضرر سا کام کر رہے ہیں کہیں بیٹھ کر کھا بھی رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو یہ تو اتنے دیندار ہیں اور برقعے میں اور داڑھیوں میں, اور یہ بھی کچھ انجوائے کرتے ہیں زندگی کو. تو جو بھی حلال چیزیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ان کو انجوائے کرنے کا ان کا بھی پورا حق ہوتا ہے. اور یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کی, ان کے دل میں ایک خیال ڈال دیا, اوحینا الیہ, وحی کی ان کو. یہ ایک ایسی شکل تھی کہ ان کو سکون دے دیا. آپ دیکھیں ہم سب کی زندگی میں کبھی ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سچویشن ہوتی ہے لیکن دل آپ کا بڑا پرسکون ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے کتنی آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف خود بھی معزز و مکرم ہیں, ان کے باپ یعقوب بھی معزز و مکرم ہیں, اور ان کے باپ اسحاق بھی معزز و مکرم ہیں, اور ان کے باپ ابراہیم بھی معزز و مکرم ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی چین سے آ کر یوسف علیہ السلام تک جو ہے وہ نبوت چل رہی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ متقی ہے وہ سب سے زیادہ شریف ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سوال کا یہ مقصد نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ہم میں سب سے زیادہ شریف یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ, یعقوب علیہ السلام ابن نبی اللہ, اسحاق علیہ السلام ابن خلیل اللہ, ابراہیم علیہ السلام ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ بھی نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ عرب کے شرفاء کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ جہالت میں جو لوگ شریف اور اچھی عادات اور اخلاق کے مالک تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اور اچھے سمجھے جائیں گے بشرطیہ وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں. تو یوسف علیہ السلام کا ایک بڑی اسٹرانگ گراؤنڈنگ ہے کہ ان کو بہت ایک ڈیسنٹ اور کریم قسم کا جو ہے نبی وہ مانا جاتا ہے. اور اب کیا ہوا, عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے ابا جان ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑا, بس اسے بھیڑیا کھا گیا. آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے, گو ہم بالکل ہی سچے ہوں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے جاتے ہی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا لیکن خود اپنی پوری انٹرٹینمنٹ کی تسلی کر لی. شام کا وقت آیا, اب وہ وہاں پہ گھر واپس آ رہے ہیں عشاء کے وقت. اس سے ایک تو یہ کہ جب رات کے وقت وہ آتے ہیں تو وہاں ڈم لائٹ ہے, اس میں کوئی بات کریں گے تو ان کے ایکسپریشنز کیچ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی امپریشن دینا چاہ رہے تھے کہ ہم بہت ڈھونڈ کے آئے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کی سٹیٹمنٹس میں کتنا فرق ہے. جب جا رہے تھے تو تب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی کریں گے, ان کو کھیلنے کے لیے لے جا رہے ہیں. لیکن جب واپس آ کے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپس میں کھیل رہے تھے اور اس کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا. اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلود بھی کر کے لے آئے اور باپ سے کہا یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی میں سے ایک بات بنا لی ہے, بس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی. اب انہوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا اس کے اوپر کوئی خون لگا ہوا دکھایا اور ان کو بتایا کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا. اور اسی بات پہ انہوں نے کیا کہا, قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. تو وہاں پہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا, کیونکہ آپ دیکھیں والد کے لیے بڑی مشکل سچویشن تھی. دونوں طرف ان کی اولاد ہے اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اولاد جو ہے اس نے ایک بچے کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے.
تو والدین کو بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فَصَبْرٌ جمیل، آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر ان اٹ سیلف ہی بہت خوبصورت کوالٹی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اس کے ساتھ ایڈ آن کر دیا گیا ہے جمیل، کہ اس کو بہت خوبصورتی سے کرنا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرنی ہے۔ اب واقعہ آگے چلتا ہے، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور وہ کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور یہ کیوں خوش ہوا؟ اس لیے کہ وہ جہاں ٹریول کر کے جا رہے تھے وہاں پر وہ سلیوز بھی ہوتے تھے، ان کو بیچتے بھی تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں مفت کا ایک لڑکا مل گیا۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے باخبر تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ ان کو جب نکالا گیا ہوگا۔ اچھا، میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں اپنے گھر کا پتہ دے دیا کہ یہاں میرا گھر ہے، وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑے جہاں وہ لے کر جا رہے تھے۔ اور وہاں پر آپ یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے ان کو چھپایا، کیونکہ ایک قسم کی انہوں نے اس کو خریدا نہیں تھا کسی لیگل طریقے سے، تو چپ کر کے چھپا کر وہاں پر لے گئے، اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں میں ہی بیچ ڈالا۔ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ تمام معاملہ جو تھا اس میں یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا کے مطابق جو باتیں تھیں وہ کرتے چلے جا رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا واقعہ عفق کے متعلق بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تم گناہ سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات فرما دے گا، اور اگر تم نے گناہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بے شک مجھے یوسف علیہ السلام کے والد کی مثال ہی یاد آ رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ صبر ہی اچھا ہے، اور تم جو کہتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد طلب کیا کرو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس میں آیات برات ہیں وہ نازل ہوئی تھیں۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچا دے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اب کیا ہوا کہ وہاں پہ اس نے بازار میں بیچا، اور بیچا بھی بڑے تھوڑے سے پیسوں میں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کموڈٹی کو چوری کرتے ہیں یا ہم اس کی ایکچوئل ویلیو کے مطابق نہیں رکھتے، انلیگل طریقے سے بیچتے ہیں، تو ہم تھوڑے سے پیسے لے لیتے ہیں، اور وہاں پہ جو خریدنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان کہ ان کو جو خریدنے والا شخص تھا وہ ایک قسم کا منسٹر تھا، وہ وہاں پہ عزیز مصر تھا، بہت ہائی رینک پہ تھا، اور اس شخص کی بھی ایک پہچان تھی اس کی، اور وہ اپنے گھر لے کے آ رہا، اپنی بیوی سے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو عزت کے ساتھ رکھیں گے اور ہمیں یہ فائدہ دینے والا بچہ ہوگا۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ ہی بے علم ہوتے ہیں۔ جو سوال پوچھا گیا تھا یہاں پر اس کا جواب آ گیا، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ جواب دے دیا، لیکن واقعہ یہاں پہ ختم نہیں کیا گیا، بلکہ اور اس سے اسباق جو تھے وہ دے دیے گئے۔ آپ دیکھیں جیسے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے ڈالا تھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کن لوگوں نے تنگ کیا تھا؟ ان کے اپنے پیارے تھے، اپنے رشتہ دار تھے جو کہ ان کی بات نہیں سن رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں بہت ریلیٹیبل چیزیں جو ہیں بتائی گئیں کہ کیسے ان کے دکھ کو ہلکا کیا گیا۔ اور جب یوسف علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کیا آتا ہے یہاں پہ کہ وہ کون سی عمر کو پہنچے تھے؟ اشدہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 18-19 سال کی عمر تھی، اور اس میں ان کو کیا دیا؟ حکمن و علما۔ کون سی کالج یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی؟ کون سے آن لائن کورسز انہوں نے اٹینڈ کیے تھے؟ یہ کہاں سے ملا تھا؟ یعنی وہ تو ایک غلام کی حیثیت سے رہ رہے تھے، لیکن کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہے تھے، اور عزیز مصر جو بھی ڈیلنگ کرتا تھا اس کی گورنمنٹ لیول کی ایک ڈیلنگ تھی، تو وہ ہر چیز سے سیکھ رہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے علم بھی حاصل کیا اسی سروس میں رہتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے وزڈم بھی حاصل کیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، محسن کو۔ کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو خاموشی سے جو ہو رہا تھا، کنویں میں گر گئے اور اس کے بعد باہر نکالا، بیچ دیا گیا، وہ کام کر رہے تھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو بھی مشیت تھی، اللہ تعالیٰ جس راستے پہ ان کو لے کے جا رہے تھے اس کو ایکسیپٹ کر لیا۔
وہاں پر ہمیں کہیں پہ یہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کوئی کمپلین کر رہے ہیں، ناشکری کے جملے بول رہے ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں اور کوئی ایسے شکوے شکایت جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کو احسان کہتے ہیں، محسن ہونے کا رویہ کہتے ہیں. ہم سب کی زندگی میں بھی اسی طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. اگر آپ یوسف علیہ السلام کا جو ٹائم لائن بنانا شروع کریں نا، اچھا پہلے یہ خوشی کی بات ہوئی، خواب دیکھا، اب بھائیوں نے کیا کیا، اب اس کے بعد کنویں سے نکالے گئے، اب باہر آئے لیکن انہوں نے بیچ دیا. اب اس کے بعد آپ پھر آگے جاتے ہیں کہ وہ عزیز مصر کے گھر آئے ہیں، اب وہاں پہ انہوں نے کیا کچھ سیکھا، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اور آزمائشیں جو ہیں وہ آتی چلی گئیں. تو محسن وہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو کم نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا نہیں ہے. اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دی اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ. اب آپ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے. یعنی پہلے آپ دیکھیں کہ بچپن میں اور طرح کے امتحان ہے، جوانی میں اور طرح کے امتحان ہے. بچپن میں کیا امتحان ہوتا ہے؟ یا تو اپنے بہن بھائیوں سے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور وہ نہیں ہینڈل ہوتے، اپنے بہن بھائیوں پہ غصہ آتا رہتا ہے. پھر یہ کہ اپنے ماں باپ سے تعلقات نہیں ہو پاتے. تو یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین سے تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ رسپیکٹ کرنا. بہن بھائیوں کا کیا ہے؟ ایک رسپانسبل ایٹیٹیوڈ ایک دوسرے کی طرف ہونا چاہیے. جیلسی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حسد نہیں کرنا چاہیے بہن بھائیوں میں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں لگے کہ ہمارا کوئی بہن بھائی اچھے کام کر رہا ہے، اس سے سیکھ کر ہم بھی وہ سارے اچھے کام کریں. پھر یہ کہ جوانی میں آنے میں اور جوانی تک کا جو سفر ہے اس میں انسان کو اپنے لیے حکمت اور علم اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے. یعنی فارمل ایجوکیشن ہمارے دور میں اور انفارمل ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے. فارمل یہ کہ آپ سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ اور گروم کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد جب آپ جوان ہو جاتے ہیں تو جوانی میں آپ کی اپوزٹ سیکس کے لیے ایک اٹریکشن ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ کو بڑے انسٹاگرام پہ اور اسنیپ چیٹ پہ اور ٹویٹر پہ اور باقی جگہوں پہ بھی میسیجز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے اکیڈمیز میں بھی جاتے ہیں، اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر کوئی نہ کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ کے دل میں بھی کچھ ایسے ہی احساسات جو ہیں وہ جنم لے رہے ہوتے ہیں. تو ایسے معاملات کو بھی کیسے بہتر بنایا جائے؟ تو یہاں پر اس عورت نے، اس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیں وہ کیا کر رہی ہے. کتنا بڑا امتحان ہے یہاں پر کہ یوسف علیہ السلام اسی گھر میں ہیں اور وہ عورت بھی وہیں پر ہے، ان کو وہاں رہنا بھی ہے، اور اب یہاں پر ان کی ایک قسم کی ہراسمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. اور وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازہ بند کر کے وہ کہنے لگی لو آ جاؤ. یوسف علیہ السلام کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ ایک تو غلام تھے، دوسرا وہاں پہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ان کو اپنی ریپیوٹ کی فکر ہوتی، اور تیسرا یہ تھا کہ وہ گھر میں اسی گھر میں رہ رہے تھے تو وہ بڑی آسانی سے اس کے ساتھ اپنا کوئی تعلق بھی اگر بناتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. جیسے آج کے دور میں بچے جب پاس ورڈ لگا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اماں ابا کو کیا پتا. کئی دفعہ مدرز یا فادرز جب ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ اکاؤنٹ بنائیں گے آپ مجھے اس کے اندر ایڈ کریں گے، تو وہ کہتے ہیں شیور. اماں ابا سمجھتے ہیں کہ جی بچہ کتنا اچھا ہے، اس نے اس اکاؤنٹ میں مجھے ایڈ کیا. لیکن بچے نے جو اور قسم کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے 2 3 4 اور اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں اپنے نام کے علاوہ، اور اپنے فرینڈز کو اور جن جن کو اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. تو یہاں پر وہ بھی اس قسم کی آزمائشوں سے گزر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام کے لیے ایک مشکل سچویشن تھی اور ٹیمپٹیشن بہت بڑی تھی کہ وہ آسانی سے اس سے اپنی طرف جا سکتے تھے، مزے سے رہتے، انجوائے کرتے اپنی زندگی. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا؟ اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے اور مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ایسے فتنوں کی طرف جاتا ہے تو انسان اپنے آپ کو کیسے بچائے. فرینڈز بھی سارے یہ کام کر رہے ہیں، سوسائٹی میں بھی اسی قسم کی برائیاں ہیں، وہاں پہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں. کثرت سے پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، اور ویسے بھی اپنے رب کو ہر وقت یاد رکھیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہ ربی احسن مثوا، کہ میرا وہ جو رب ہے. یہاں پہ ہم رب کو 2 معنوں میں لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کہ وہ جو ہمارا اصل حقیقی رب ہے کہ اس نے ہمیں کتنا اچھا رکھا ہے، کیا کچھ نعمتیں دی ہیں، ہم کیسے کوئی حرام کام کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ رب ان کے باس کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا جس کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے اس عزیز مصر کے ساتھ جس نے مجھے بیٹوں کی طرح رکھا کیسے یہ کر سکتا ہوں. جیسے آج کے دور میں ہر بچے کو یہ سوچنا چاہیے ایسے موقع پہ جب اللہ کی پناہ مانگے، طلب کرے، ساتھ ہی سوچے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کیسے کر سکتا ہوں. انہوں نے مجھے ٹرسٹ کر کے فون دے دیا، انہوں نے مجھے ٹرسٹ کر کے اس ادارے میں ڈالا، میری فیسیں دے رہے ہیں، مجھ سے کوئی توقعات رکھتے ہیں. اور ساتھ ہی کیا ہوا؟ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے.
تو اگر ہم میں سے ہر شخص جوانی میں یہ باتیں یاد رکھے, یہ پیرامیٹرز اپنے لیے سیٹ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس عورت نے یوسف کی طرف کا قصد کیا, اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے. یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیا, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ایک بہت بڑا یہاں پہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا دیکھی تھی, اللہ کی برہان, یعنی انسان کو روکنے والی چیز بہت سے غلط معاملات سے, ٹیمپٹیشن سے کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سائن مل جائے, کوئی انڈیکیشن مل جائے. کئی دفعہ آپ دیکھیں والدین ہی کچھ کہہ دیتے ہیں, کئی دفعہ آپ کے سامنے کوئی آرٹیکل ایسا آ جاتا ہے, کئی دفعہ آپ کو کوئی بات ایسی بتا دیتا ہے, کوئی فرینڈ سامنے آتی ہے, وہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا. روز ہم سٹوریز سنتے ہیں جو کہ اللہ کی برہان ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ غلط راستے پہ نہ جاؤ, غلط کام نہ کرو, لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ کئی دفعہ اسی طرف چلا جاتا ہے. بے شک ہم اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے, بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چن لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں یہ جو آسانیاں ہیں وہ آنی شروع ہوتی ہیں. اور اسی لیے چنتا اللہ تعالیٰ کس کو ہے, جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے. دونوں دروازے کی طرف دوڑے, اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے کھینچ کر پھاڑ ڈالا, اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا. اب آپ دوبارہ سے دیکھیں کہ کیا یہاں پہ سین نظر آ رہا ہے, دونوں بھاگ رہے ہیں آگے پیچھے, اور دروازہ کھولتے ہیں تو آگے عزیز مصر کھڑا ہوا ہے. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ان تینوں کی شکلوں پہ کیا ایکسپریشنز ہیں, اور تینوں کے اندر کیا تھاٹ پروسیس اس وقت چل رہا ہوگا. عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی غلام اپنے آقا کے لیے خیر خواہ بن کر رہے اور اپنے رب کی اچھی عبادت کرے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو یوسف علیہ السلام اپنے اس آقا کے بارے میں بھی سوچ رہے تھے. تو وہ اس سے کہنے لگی, جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اس کو کوئی دردناک سزا دی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈفرنس بٹوین لو اینڈ انفیچویشن, کہ جس انسان کو محبت نہیں ہے, وقتی ایک جذبات ہیں جس کی وجہ سے اس میں بہہ رہا ہے اور اس کو انجوائے کرنا چاہ رہا ہے, وہ انسان کیا کام کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ ہینڈز اپ ہو جاتا ہے. محبت والے لوگ کیا کرتے ہیں, آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں کسی کو محبت ہوگی تو وہ کیا کرے گا, وہ جا کر رشتہ مانگے گا, وہ اپنے والدین کو انوالو کرے گا, وہ حرام راستے پہ نہیں جائے گا. لیکن جو لوگ انفیچویشن میں وہ کہتے ہیں ابھی تو مزے لے لیں دو, پھر اس کے بعد پہلے بھائی کی شادی ہونی ہے, پھر بہن کی شادی ہونی ہے, پھر اس کے بعد گھر بننا ہے, پھر ہمیں کوئی 6-8 سال لگنے, تب تک دیکھا جائے گا. اور اسی بنیاد پہ وہ اس کو ٹالتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کبھی وہ کوئی لڑکی خاص طور پہ کہہ دے کہ میرا رشتہ مانگو تو وہ فوراً ہینڈز اپ کر کے کہتے ہیں دراصل ابھی یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس عورت نے بھی کیا کیا, کہاں وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ان کو ٹیمپٹ کر رہی تھی, اور کہاں شوہر کو دیکھتے ساتھ ہی پوری سٹوری اس نے بدل دی. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی, اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے, اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے. یہاں پہ ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ کہا گیا کہ سرکمسٹینشیل جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھا جائے. تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں کیا نظر آیا, خامن نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا, قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم, صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے, بے شک تمہاری چال بازیاں بہت بڑی ہیں. کئی دفعہ لوگ جو ہیں, مرد حضرات خاص طور پہ اپنی بیویوں سے جب بات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں تمہارے بارے میں تو قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ تم بہت چال باز ہو, جبکہ یہ بات کوٹ ان کوٹ کون کہہ رہا ہے, عزیز مصر کہہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. تو فتنہ ہم اس سینس میں نہیں کہتے کہ وہ کوئی بری ہیں, فتنہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورتوں کی طرف سے بہت بڑی اٹریکشن ہے, اور ان کے لیے خواتین کو اگر وہ ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں یا نہ بھی کر رہی ہوں, لیکن وہ وہاں پہ ان کی جو پریزنس ہوتی ہے وہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک سکے, اپنے جذبات پہ قابو پا سکیں. یوسف اب اس بات کو آتی جاتی کرو, اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر, بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہی ہے. اب عزیز مصر کیا کرتا, اس کی تو جسے کہتے ہیں عزت ایٹ سٹیک تھی, تو اس نے کوشش یہ کی کہ پہلے معاملے میں یہیں پہ رفع دفع کر دیا جائے. یوسف علیہ السلام کو بھی سمجھا دیا اور اپنی بیوی کو بھی وارن کر دیا, اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگ رہی ہے, اور اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے. ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے. یہاں سے ہمیں پوری سوسائٹی کا بھی پتہ چلتا ہے نا, یہ وہ سوسائٹی ہے جہاں پر روز ایک بریکنگ نیوز چلتی ہے اسکینڈلز کے بارے میں, who is with who,
اور کیونکہ یہ لیڈ کلاس ہے وہ یہی کام کر رہے ہیں، اور اب یہ پوری باتیں پوری سوسائٹی میں آ رہی ہیں۔ اس نے جب ان کی اس پرفریب غیبت کا حال سنا تو انہیں بلوایا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی، اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو وہ بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹنے لگی، اور زبان سے ان کے نکلا، حاشا للہ ما ھذا بشر، حاشا للہ یہ انسان تو ہرگز نہیں ہے، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ان خواتین کو پتہ چلا تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ اچھا اب میں ان کو بھی سیدھا کرتی ہوں، ان کو بھی بتاتی ہوں حقیقت۔ اگین ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ٹرینڈ کیا تھا، بولڈ اینڈ بیوٹیفل، یعنی ایک بات کو ٹھیک کرنے کے بجائے مزید آگے برائی کو پھیلایا جا رہا ہے اور زیادہ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ معاملہ یہی تھا کہ جب وہ خواتین کے سامنے آئے، ان کا ایکسپریشن بتا رہا ہے حاشا للہ، جسے ہم کہتے ہیں او مائی گاڈ، کہ یہ کیا ہے، اس قدر خوبصورتی۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تیسرے آسمان سے گزرے تو وہاں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں کل حسن کا آدھا حصہ ملا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے یہ بات کی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی ہے جن کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطالبہ حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ اب وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی بولڈی یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہاں دیکھا، اب پتہ چلا تمہیں، اسی لیے تو میرا کرش ہوا تھا اس پہ۔ یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا فن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جاہل ہوں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات کی یوسف علیہ السلام نے، فطرت پہ تھے نا، اور اپنے آپ کو انہوں نے گروم کیا ہوا تھا، صبر کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اللہ کی معرفت حاصل کر رہے تھے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، اب اس سے بڑا فتنہ آ گیا، وہ جو میں آپ کہی تھی گراف دیکھتے جائیں، اس چیز سے بچے، ایک اور فتنہ آیا۔ تو زندگی انسان کی ایسے ہی گزرتی ہے، اور وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو قید خانہ بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے جن کے والدین ان پہ سختی کرتے ہیں، کیونکہ قید خانے کا کیا مطلب ہے، آپ اپنی مرضی سے تمام کام نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر کوئی سختی ہے، تو جن کے اوپر کوئی سختی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جن کے گھر میں سختی ہوگی اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ان کو ایسا سسٹم، ایسا انوائرمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت سے حرام کاموں سے، مشکلات سے بچا لیں گے، ورنہ کئی دفعہ ایسی ٹیمپٹیشن سے خود سے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یوسف علیہ السلام جبکہ سچے تھے، کچھ بھی نہیں کیا تھا، اب وہ قید خانے میں چلے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہ کون سے ہیں؟ عادل حکمران۔ دوسرا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری۔ تیسرا، وہ آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ چوتھا، وہ 2 آدمی جنہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، اسی پر وہ اکٹھے ہوئے، اسی پر جدا ہوئے۔ پانچواں، وہ آدمی جسے کسی اونچے خاندان کی خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، لیکن اس نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا، وہ آدمی جس نے اپنا اتنا چھپا کر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ ساتواں، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 اور نوجوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ اب جیل کی سٹوری شروع ہو رہی ہے، کیا ہوا وہاں پر؟ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت خوبیوں والا، بہت محسن انسان دیکھتے ہیں۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ جیل میں گئے ہوئے ہیں تو کیسے ان کو پتا چلا کہ وہ محسن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو خوبیوں والا شخص دیکھتے ہیں۔ انا نراک من المحسنین، کہ وہ بھی کیا دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کو، کہ وہ بہت محسن ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیل میں کیا کام کیا تھا،
ہمارے سامنے کوئی بھی ایسی بات نہیں آتی. لیکن آپ دیکھیں کہ جیل میں جا کر ان کا ایٹیچیوڈ، ان کا صبر، ان کی پرسنالٹی، ان کی گرومنگ. تو محسن ہونا جو ہوتا ہے آپ کو بتانا نہیں پڑتا، آپ کو پروو نہیں کرنا پڑتا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں، بلکہ آپ کی جو سوچ کی اور آپ کے جو معاملات کی خوبصورتی ہے وہ آپ کی شخصیت میں ریفلیکٹ کرتی ہے، نظر آتی ہے، اس کی جھلک نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا. یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں. اب آپ دیکھیں یہ ایک اور فیز آ گیا یوسف علیہ السلام کا. اب وہ دعوت کی طرف چلے گئے ہیں، اب ان کو اور ذمہ داریاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، اب ان کا ایکسپوجر دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر وہ اپنی کریئر کاؤنسلنگ نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو توحید کا پیغام سکھا رہے ہیں. اور وہ کیسے سکھا رہے ہیں؟ جب کوئی انسان ان کے پاس اپنی ضرورت کے لیے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں، تو وہ کہتے ہیں وہ تو میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن میں چھوٹی سی بات پہلے تم سے کرنا چاہوں گا. اور اس کے لیے وہ ٹارگٹ کیا دیتے ہیں، جتنی دیر میں تمہارا کھانا آ رہا ہے نا اتنی دیر میں ہماری یہ بات مکمل ہو جائے گی. اور پھر بات بھی کس قدر خوبصورت انداز میں کہتے ہیں، میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کا. ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں. ہم پر اور تمام اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. اے میرے قید خانے کے ساتھیو، یا صاحب السجن، کیا متفرق کئی ایک پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فرما روائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو. یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. تو یہاں پر انہوں نے ایک بڑا شارٹ سا اور بڑا خوبصورت کمپریہنسو سا میسج جو ہے ان کو دے دیا. اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے. اب آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بات شروع کی. بات میں پہلے اپنی بات کی جو کہ اللہ کی توحید کے اوپر تھی، اللہ کی طرف دعوت دی، اور پھر ان کو فوراً خواب کی تعبیر بھی دے دی. اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کا انٹرسٹ بھی رہتا ہے. ہم میں سے اکثر اوقات جب والدین اسپیشلی اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتے ہیں یا کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم لمبے لمبے لیکچر جو ہیں وہ دیتے ہیں. اسی لیے اگلا انسان جو ہے وہ پٹ آف ہو کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چلو اب ہمارا جو مسئلہ تھا، جو ہم بات کر رہے تھے، وہ تو بہت ہی پیچھے رہ گئی. وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں کہ ہم نے بات کہاں سے شروع کی تھی اور کہاں پر اب ہمارے اوپر ساری بلیم گیم آ گئی ہے. اور جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا. پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں ہی کاٹے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوسف علیہ السلام تھے، جب انہوں نے خواب کی تعبیر دی تو ایک جو تھا اس کو سولی چڑھنا تھا اور دوسرا جو تھا اس نے بچ جانا تھا. جو بچ جانا تھا اس کو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میری بات بھی کرنا. لیکن یہاں پہ جو خاص طور پہ بات آ رہی ہے کہ وہ شخص جب باہر نکلا، پہلے تو ظاہر ہے اس نے قسمیں وعدے کھائے کہ ہاں میں جاتے ساتھ ہی آپ کو بھی چھڑواؤں گا، آپ کی بھی بات کروں گا پیش، لیکن وہ بھول گیا. اور یہاں جو لفظ آ رہا ہے آیت نمبر اگر آپ 42 کو دیکھیں، اس میں آتا ہے بضع سنین، کتنے عرصے کے لیے وہ بھولا تھا. اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے یہ 3 سے 9 سال کے عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ سوچیں اگر آپ نے کسی انسان کو یہ کہا ہو کہ جا کر ذرا میری بات کنوے کر دینا، تو ہمارے لیے ایک ایک منٹ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم صبح شام کہتے ہیں، فون دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اس کو میسج کرتے ہیں کام ہوا کہ نہیں ہوا، بتایا کہ نہیں بتایا. تو اب سوچیں کہ وہ قید خانے میں ہی ہیں اور اتنا لمبا عرصہ گزر گیا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ معاملہ کیا ہو رہا ہے. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری بھری اور دوسری 7 اور بالکل خشک. اے درباریو، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ خوابوں کی تعبیر کی بات ہو رہی ہے، سچے خواب دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو جیل میں وہ جو 2 جرم کر کے گئے تھے انہوں نے بھی سچا خواب دیکھا. اسی طرح یہ بادشاہ جو ہے وہ کہ مسلمان نہیں ہے، اس نے بھی سچا خواب دیکھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ ایک جو شخص بچ گیا تھا جیل سے نکل کر، وہ وہاں پہ سروس پہ لگا ہوا تھا اور اس کے سامنے یہ ساری ڈسکشن ہو رہی تھی. انہوں نے کہا یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر دینے جاننے والے ہم نہیں ہیں.
انہوں نے اس کو کیا نام دے دیا تھا؟ اضغاث احلام، یعنی یہ انہوں نے جو بات کی کہ یہ تو اڑی اڑی بکھری بکھری سی باتیں اور ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر دیتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اب وہ وہاں پر بادشاہ سے اجازت لے کر دوبارہ جیل میں آیا اور وہاں پہ کیا کہتا ہے؟ یوسف ایھا الصدیق۔ اب امیجن کریں کہ کتنے سالوں کے بعد آیا ہے اور آتے ساتھ ہی کس طرح بات کر رہا ہے، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں وہ سب جان لیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے اور وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ رکھ کے چھوڑا ہوگا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھے ہو۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس میں خوب نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا کر اسے پوچھو ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس کے ہیلے کے طور پر جاننے والا صرف میرا پروردگار ہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا باتیں ہوئیں۔ یوسف علیہ السلام سے جب خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں وہ نہ صرف خواب کی تعبیر بتائی بلکہ ان کو ایک سلوشن بھی دیا کہ جب وہ وہاں پہ آپ کا ڈراٹ آئے گا، جب آپ کی وہاں پہ قحط سالی آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کس طرح سے اپنے سارے اناج کو پریزرو کرنا ہے۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ کتنا عقل مند انسان جو ہے، اتنا حکمت والا انسان میری جیل میں ہے، تو انہوں نے ان کو بلانے کے لیے کہا۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں کیا کیا؟ ہمارے جیسا ہوتا ہے جو اتنے سالوں سے جیل میں ہے اور کس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کوئی ظلم بھی نہیں کیا، اسے پتا چلے بادشاہ بلا رہا ہے اور بادشاہ بڑا اکنالج کر کے بلا رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کہ جو کچھ ہوا چھوڑو، مجھے اب آزادی مل رہی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں پر کہا کہ نہیں، ان عورتوں کا پہلے جو معاملہ ہے اس کو ریزالو کیا جائے۔ کیوں؟ اگر ہم یوسف علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کہیں پر بھی، یعنی کہ ان کو جب ادھر کنویں میں ڈالا گیا خاموش رہے، نکالا گیا خاموش رہے، عزیز مصر نے خریدا، وہ اتنا اچھا انسان تھا، اگر وہ ان کو بتاتے کہ میں کہاں سے آؤں، میرا گھر کہاں ہے، تو شاید وہ ان کو واپس بھجوا دیتا۔ خاموش رہے، ہر معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خاموش خاموش خاموش، لیکن یہاں پر وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، اس لیے کہ انسان کی جو عزت ہوتی ہے، خاص طور پہ جو ایسے سکینڈل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کو کلیئر کرنا دائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکا رہی تھی؟ انہوں نے صاف صاف جواب دے دیا، معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ گئی ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ شک کریں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے شک کی وجہ سے کہا، اے رب مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کیسے مردہ زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا، کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم نے کہا، کیوں نہیں، البتہ اس سے میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ مضبوط طاقت کی احتیاج ظاہر کرتے تھے، اور اگر میں اتنی دیر جیل میں رہا ہوتا جتنی دیر یوسف علیہ السلام رہے تھے تو میں جیل سے نکلنے کا پیغام لانے والے قیدی کا فوراً کہا مان لیتا، اور جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام نے نہیں مانا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ کہ ہم فوراً نکلنے کی بات کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام کے اندر وہ صبر اور وہ حکمت موجود تھی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے معاملے کو کلیئر کیا جائے۔ یوسف نے کہا، یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ تو یہاں تک ابھی ہم پاز کریں گے اور انشاءاللہ کل کے پارے میں ہم اس واقعے کو مزید پڑھیں گے اور اپنے لیے مزید اسباق سیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔